अनगिनत दुरूद और बेहद सलाम हो सरवर कौनैन ख़त्मुल मुरसलीन शफ़ी दो जहाँ रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके हम नाम नेवा और उम्मती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के इंसानी कामिल का ये नाम बुलंद वाला है। इस नाम की कायनात के चप्पे चप्पे पर 5 वक्त की अज़ाओं में मुनादी होती है। इस नाम की मुनादी आदमो, शीस और नूह ने की। ये नाम कायनात की तकदीर पर लोहे असर लिखा गया था। ज़हूर क़ुदसी से तकरीबन 3000 साल पहले रसूल अरबी के जब्बे मोहतरम अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक हस्ती की आलम की खुशखबरी उन अल्फाजों में सुनाई थी। फरमाते हैं, वो अरबी होगा, उसका हाथ सबके ख़िलाफ़ होगा और सबका हाथ उसके ख़िलाफ़ होगा। वो अपने सब भाइयों के दरमियान वो दबादिश अख्तियार करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे। वो 3000 बरस पहले नबी आखिरुज़्ज़मां के बारे में कैसी सराहत से बशारत देते हैं। कहते हैं, ए लोगो, मेरे बाद अरब की सरज़मीन पर एक नबी पैदा होगा जो अपने ज़माने में पैगंबरों की हिदायत के ख़िलाफ़ अकम्मल करने वालों और खुदा के हुक्म को भूल जाने वालों को एक ऐसी तालीम और हिदायत देगा जिसे सुनकर सब उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वो अपने ही लोगों और अपने ही मुखालिफों के दरमियान रहकर अपना मिशन पूरा करेगा। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को खुशखबरी दूसरे कौम में ज़्यादा फसाहत के साथ सुनाई। आप फरमाते हैं, खुदा सीना से निकला, सईर से चमका और सारान की पहाड़ से 10,000 कुर्सियों के साथ जलवगर हुआ। हिजरत के बाद तिलावत की ज़िंदगी गुजार कर जब हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह मक्का की हैसियत से मक्के में दाखिल होते हैं तो 10,000 सहाबा इकराम का जन्नती जुलूस आपके साथ था और ये नूरानी काफ़िला सारान की बुलंदियों से निकलकर मक्के के मैदान में दाखिल हुआ था। फिर ज़ाहिर ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई और फरमाया, मुबारक है वो जो तेरे घर में बसते हैं, वो सदा तेरी हम्द करेंगे मक्के से गुज़रते हुए और कुआं बनाते हुए। यानी बशारत दी गई, ये सरज़मीन पर जहाँ खुदा का घर है, मुबारक इंसान आबाद होंगे और जिस घर में हमेशा खुदा की हम्द होगी। हम सब जानते हैं कि रूह ज़मीन पर खाना काबा वो तन्हा इबादतगाह है जहाँ रात और दिन के दायरे में पिछले 1400 बरस से हर लम्हा इबादत होती है, खुदा की हम्द होती है। फिर दौर आया जिन्न अनस के बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आपने हुजूर का नाम भी बता दिया। फरमाते हैं, वो बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो मेरे महबूब है, वो मेरी जान है। फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक और पैगंबर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपने आसमानी सहीफ़े में वाक़े हिजरत का हलावा देकर हुजूर की बेशत की बशारत ये कह कर दी, बयाबान और उसकी बस्तियाँ के बाद यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गांव ये आबाद गांव अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। सलाते बाशिंदे एक गीत गाएंगे, पहाड़ों की चोटियों से ललकाएंगे, वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करेंगे। हाँ, चाँद कोहे विदा की घाटियों से निकल आया है, हम पर 14वीं रात का चाँद तुलू हुआ है। मक्के पर खुदा के नाम लेवाओं पर ज़मीन तन हो गई है। हज़रत अमीर हमज़ा और कई सहाबी पहले मदीना पहुँच चुके हैं। हुजूर की आमद की बेताबी से इंतज़ार हो रहा है। अचानक बेताब दिलों की ठंडक और तस्कीमों का सामान हो जाता है। यसरफ़ की फ़ज़ा, यसरफ़ की छोटी छोटी लड़कियों की गीत और डफ की आवाज़ों की गूंज उठी है। जनाब यहया अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी का वक्त आया है। बनी इसराइल
کے آخری پیغمبر تھے، آپ نے فرمایا، اے میرے لوگو، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر جب وہ خاتم النبی احمد بہت تعریف والا آئے گا تو سچائی کے سارے راستے بتا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 500 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ خدار کے آباد گاؤں میں بنی ہاشم کا محترم گھرانہ بھی موجود تھا۔ شیخ عبد المطلب، جنہیں مکے والے اور بہت سے مدینے والے بھی حنیف کے نام سے پکارتے تھے، اپنے پیغمبر آبا و اجداد جیسی بستی بھی مشہور تھی۔ 12 بیٹوں کے باپ، معظم، محترم، کم سخن، حج کے دنوں میں حاجیوں کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ پہلا بیٹا حارث مر چکا تھا، 11 بیٹے زندہ تھے۔ ان کے نام یہ ہے: ابو طالب، یہ حضور کے سگے چچا تھے۔ عبداللہ بن مطلب، یہ ابو طالب کے سگے بھائی تھے۔ زبیر، مکے کے مشہور شاعر تھے۔ حمزہ، یہ حضور کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ المقور، مغیرہ، عباس، پڑھے لکھے دانشمند اور صاحب مرتبہ۔ زرار، نہایت حسین اور سخی۔ قاسم بن عبد المطلب، مصعب بن عبد المطلب اور ابو لہب۔ جناب عبد المطلب کی مکے میں ایک اہم حیثیت تھی۔ دنیا دار ہونے کے علاوہ آپ نے دین ابراہیم کی کچھ نمایاں خصوصیات دی تھیں۔ سخی تھے اور اتنے سخی کہ زائرین میزبانی بھی کرتے تھے اور جنگلی جانوروں کو کھلاتے پلاتے بھی تھے۔ صاحب اولاد تھے اور ہر بیٹا کسی نہ کسی وجہ سے مکے شہر میں ایک مقام رہتا تھا۔ کئی بردار کعبہ تھے اور زمزم کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ زمزم کے وارث سمجھا جانے لیے عبد المطلب کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ہزاروں برس سے زمزم بت خانے کے مدبے کے نیچے تباہ ہوا تھا۔ حج کے دنوں میں عبد المطلب اور ان کے بیٹوں کو زائرین کے لیے پانی مہیا کرنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، لیکن یہ سب جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے ریت کے خشک سینے سے زمزم جیسے آب حیات کو نکالا تھا۔ مگر جیسے جیسے اسماعیل کی بستی میں دین حنیف کا چہرہ بگڑتا گیا، زمزم کے آثار مٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکے والے یہ بھی بھول گئے کہ کبھی کوئی ایسا چشمہ بھی یہاں ابلتا تھا جو قیامت تک بھی خشک نہیں ہو سکے گا۔ مگر عبد المطلب کے دل میں کھوئے ہوئے زمزم کو پانے کی تڑپتی جستجو موجود تھی۔ گویا اس خواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بار خواب میں ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ کھودو، مگر اس سے پہلے کہ سردار قریش داعی غیبی سے یہ پوچھتے کہ یہ ہو کون، کیا ہے، کس لیے دیا جا رہا ہے، آواز غائب ہو گئی۔ 3 بار ایک ہی جیسا خواب دکھائی دیا اور ہر بار ودائع غیبی کسی جگہ کسی نئی زمین کا سینہ چیرنے کا حکم دیتے تھی۔ چوتھی بار خواب ہی میں جگہ کی وضع کر دی گئی، حکم دیا گیا کہ اس جگہ کھودو جہاں بتوں کی قربان گاہ ہے، جہاں قربانیوں کے خون پر کوے چونچیں مارتے ہیں۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے۔ ان مسلسل خوابوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، مگر اس خواب کا تسلسل خود ایک حکم تھا، جسے بزرگ مکہ صاحب شباب بن عبد المطلب کو پورا کرنا تھا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے سرداروں اور ہم مرتبہ لوگوں سے مشورہ کیا تھا۔ چاروں طرف سے مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیدار کے بستیوں میں رہنے والے
جناب اسماعیل کے خاندان کے لوگ دین حنیف سے بہت دور ہو کر بدعتوں اور چھوٹی چھوٹی روایتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مکے کے کونے کونے میں آوازیں بلند مخالفت ہونے لگی۔ لوگ کہتے تھے کہ عبد المطلب بوڑھے ہو گئے، یہ نہیں جانتے کہ قربان گاہ کو کھود کر پورے مکے والوں کی خداؤں کے ساتھ گرفتار کریں گے۔ ہزار لوگ، ہزار باتیں، مگر مخالفت کے اس طوفان کے باوجود کسی سردار قریش نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بزرگ کعبہ سردار کعبہ تھا، جو شہر کا سب سے بڑا سخی تھا، جو اب تک حنیف کہلاتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ جناب عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور دعائے غیبی کی حکم پر عمل کرنے کے لیے قربان گاہ کھودنے پر لگ گئے۔ باپ بیٹے کھودتے بھی تھے، مٹی بھی ہٹاتے تھے، تھک گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیچارگی اور بے بسی کے عالم میں سردار قریش نے ابراہیم کے رب سے دعا مانگی، پروردگار مجھے کئی بیٹے عطا فرما جو میری مددگار ہو، معاون ہو۔ اگر تو نے میری دعا سن لی تو ایک بیٹا اپنے جگ اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ زمزم مل گیا۔ زمزم جو بی بی ہاجرہ کی ممتا کا اعزاز تھا، زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیغمبری کا پہلا معجزہ تھا، زمزم کا شفاف پانی ابل رہا تھا، اور شاید عبد المطلب اسی والہانہ خوشی کے ساتھ اس پانی کو دیکھ رہے تھے جس والہانہ مسرت سے ہزاروں سال پہلے بی بی ہاجرہ نے زمزم کے پانی کو دیکھا ہوگا۔ اب کون تھا سردار آنا قریش میں جو زمزم کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا؟ یہ وراثت اسی کی تھی جو کفر کے حالات میں بھی حنیف کہلاتا تھا۔ زمزم بھی ملا اور عبد المطلب کو بیٹے بھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب بیٹے جوان ہوئے اور جناب عبد المطلب کو اپنی منت کو کرب سے گزرنا پڑا۔ 11 بیٹوں میں سے کسی ایک کی جان جاتی تو سردار قریش کی منت پوری ہوتی، مگر خورا بار بار عبداللہ کا نکلتا تھا۔ ایسے بیٹے کے نام کا نکلتا تھا جس کی متانت، جس کا حسن، جس کی باغبازی اور دور میں آل ابراہیم کا وقار بھی۔ جناب عبد المطلب پیغمبر نہیں تھے، لیکن ان کی منت انہیں پیغمبروں جیسی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ہمارے جان قربان ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ فرماتے تھے، میں 2 قربانیوں والا بیٹا ہوں۔ پہلی قربانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی تھی اور دوسری عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب کے دل پر جو کچھ گزر رہی تھی اس کے اظہار چہرے سے ہو رہا تھا، مگر انہوں نے بار بار خورا ڈال کر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اگر قربانی ہونا ہے تو وہ صرف عبداللہ کی ہے۔ آپ باپ کے محبت پر فرض کی پٹی باندھ کر گھر میں سراتے سے داخل ہوئے کہ عبداللہ کو قربان گاہ تک لے جائے تو گھر میں کوہرام آبا ہو گیا تھا۔ ام ہانی، آپ کی بیٹی، باپ کے قدموں سے لپٹے جاتی تھی۔ عبداللہ کی والدہ انہیں اپنے ارادے سے روک دینا چاہتی تھی۔ بیٹی کی فریاد سن کر سردار قریش کے دل میں سینچا اور خیال آیا کہ جان کا بدلہ مال اور صدقے بھی تو ہوتے ہیں۔ 100 اونٹ عبداللہ کے بدل قربان کیے گئے۔
اور اس طرح مکے کے ہر دل عزیز نوجوان عبداللہ کی جان بچی۔ عرب کی تاریخ بدل رہی تھی۔ کھویا ہوا زمزم ملا، عبداللہ کی جان بچی۔ لوگ اب بھولے ہوئے دین حنیف کے بارے میں سوچنے لگ گئے تھے۔ عیسائی عالم راحل، یہ یہودی یقین اور یہودی کاہن اور ربی عرب میں رہنما ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ مکے والے بھی آسمانی بشارت سے بے خبر نہیں تھے۔ تاریخ پڑھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ خود جناب عبدالمطلب، جو صاحب دل بھی تھے اور صاحب نظر بھی، وہ بے حیثیت سردار قریش، قریب بردار کعبہ، اپنی زندگی اور اپنے خاندان کا ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر رہے تھے۔ جناب عبداللہ کی جان بچی تو سردار قریش وہاب گھرانے کی چراغ صورت بیٹی بی بی آمنہ کو عبداللہ کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ وہ عبداللہ کے ہر فرض سے سپرد ہو جانا چاہتے تھے۔ عبداللہ اور آمنہ شاید بنی ہاشم کا مبارک اور سب سے زیادہ محبوب جوڑا تھا۔ مکے والے ان دونوں کے چہرے دیکھا کرتے تھے کہ تھی کوئی ایسی بات ان چہروں میں، ان کی پیشانیوں پر ایک نور تھا جسے دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ اب عبداللہ گھر والے تھے۔ اب وہ بھی دوسرے بیٹوں کی طرح انہیں بھی گھریلو ذمہ داریوں کو اٹھانا تھا۔ شادی کو بہت تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا، شاید 1-2 ماہ، کہ عبداللہ کو بیدار کارواں کے ساتھ شام اور یثرب کو جانا پڑا۔ عبداللہ کو چاہنے والے باپ اپنے بیٹے کو مکے سے صراط پار کرتے تو دیکھا، لیکن لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ادھر گھر کے اندر بہو آمنہ کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ رات نورانی خوابوں کے جلوس لے کر آتے تھے تو دن درود و سلام کی آوازوں کو سن کر گزر جاتے تھے۔ سردار قریش کی بہو ماں بننے والی تھی۔ مائیں تو عبدالمطلب کی تمام بیٹوں کی بیویاں بھی تھیں، مگر آمنہ تمام ماؤں سے مختلف تھی۔ بشارتوں کی تکمیل کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ کسی نے دائے غیبی میں آمنہ سے کہا کہ آپ بیٹے کی ماں بننے والی ہیں اور اس بیٹے کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ کبھی آمنہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے شرق کا غرب ایک روشنی ہے، جسے شام اور عرب میں منور کر دی گئی ہے۔ کبھی محسوس ہوتا جیسے گھر کے اندر طویف گلابوں کا تخت آنکھی گیا۔ کبھی کبھی خواب دیکھ کر چونک جاتی تھی۔ سبیبہ کو جگا کر پوچھتی، سبیبہ، کیا مجھ سے پہلے بھی بنی ہاشم کی عورت نے ایسی مبارک خواب دیکھی ہے؟ سبیبہ جواب دیتی، بی بی، میں نے سنا ہے ایسے خواب صرف پیغمبروں کی مائیں دیکھتی ہیں۔ آمنہ بے تاب ہو کر پوچھتی، مگر سبیبہ، میں تو عبدالمطلب کی بہو اور عبداللہ کی بیوی ہوں۔ عبدالمطلب کے 10 بیٹے اور بھی ہیں اور ان تمام بیٹوں کی بیویاں بھی تو ہیں۔ سبیبہ جواب دیتی، مگر آپ بہت خاص ہیں۔ عبدالمطلب کی تمام بہوؤں میں سب سے زیادہ مبارک اور محبوب۔ یہ حال عبدالمطلب کے بیٹوں میں آپ کے شوہر کا ہے۔ آمنہ کم عمر تھی۔ سبیبہ کے ادھورے جواب انہیں حیرانیوں کے تسلیبہ جواب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پھر پوچھتی، میں کون ہوں؟ سبیبہ جواب دیتی، آپ کسی سے کم نہیں شہزادی، آپ پیغمبروں کی گھرانے کی بہو ہیں۔
جو کچھ حیرانی کرنے والی نورانی باتیں زبور میں آ رہی ہے، اس پر آپ اور میں ہی نہیں، پورے مکے کے لوگ حیران ہیں۔ خود سردار قریش جو سب سے زیادہ جہانگیردہ اور سمجھدار انسان ہر وقت صبح و شام کعبہ کی دیوار کے سائے میں سرنیکو رہتے تھے اور سوچتے رہتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور بی بی آمنہ کو ہر گھڑی شام کے لوٹنے والے قافلے کا انتظار تھا۔ قافلہ واپس آیا مگر جناب عبداللہ نہیں آئے۔ بی بی آمنہ نومری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ جناب عبدالمطلب اور ان جیسے بہت ذہین اور سمجھدار لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہ ہزاروں سال بعد زمزم ملا تو کیوں؟ عبدالمطلب پیغمبروں جیسی منت مانگی تو کس لیے؟ قرآن بار بار ڈالا گیا اور ہر بار عبداللہ کے نام کا نکلا تو آخر کمز کیا ہے؟ پھر عبداللہ کی جان باپ کے مضبوط ارادے کے باوجود بچی تو کیسی؟ انام فنان عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہو گئی اور یہ دونوں گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے سارے مکے والوں کے والے عزیز تر ہو گئے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اتنی نرمی میں تو عرب کا کوئی جوان نہیں مرتا، مگر عبداللہ جدا ہوئے تو کیوں؟ ہزاروں سوال تھے جو جناب عبدالمطلب اور ان جیسے بہت سے سرداروں کے دلوں میں ذہن میں بے جواب اٹھ رہے تھے۔ ایسے میں یمن کے بادشاہ ابرہۃ الاشرم کعبہ توڑنے کا قسم کھا لی تھی۔ ہاتھیوں کا لشکر لے آیا، عذاب آسمانی سے برباد ہو گیا۔ ابرہہ کے شکست کے ٹھیک 55 دن بعد وہ آفتاب ہدایت طلوع ہوا جس کا زمانے کو آدم کے وقت سے انتظار تھا۔ 12 ربیع الاول، پیر کا دن، 571 عیسوی۔ مکے والوں نے غمزدہ سردار قریش عبدالمطلب کو پوری رات کعبے کے دروازے کو تھامے اشکور دیکھا۔ وہ رب کعبہ سے عبداللہ کا گھر کا چراغ مانگ رہے تھے، بچھڑے ہوئے محبوب بیٹے کا بدلہ مانگ رہے تھے۔ بار بار نظریں اپنی گھر کی طرف اٹھ جاتی تھیں، انہیں دکھائی دے رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے بلندیوں سے نیچے آ گئے ہیں اور ان کے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے ہیں۔ 2 برس سے پانی کی بوند نہیں برسی تھی۔ اگر زمزم نہ ہوتا تو شاید مکے والے پیاسے مر جاتے۔ ابر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آسمان پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر نہ تو 12ویں شمس کے چاند کو اپنے اون میں چھپاتے تھے، نہ ستاروں کو ہوا میں نمی سے تھے۔ اندھیرا صبح صادق گم ہو رہا تھا۔ مکے والوں نے اپنی رحمت کی خوشی میں چراغاں کر لیا۔ لوگ شکر گزاری کے لیے چوک در چوک خوشی کے نذرانے لے کر صحن کعبہ میں جمع ہونے لگے۔ ادھر گھر کے اندر بی بی آمنہ کے کانوں میں آواز آئی، احمد، میں حوا ہوں، دنیا کی سب سے پہلی عورت، تمہیں انسانی کامل کی ماں بننے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ دوسری آواز بی بی ہاجرہ کی تھی، محمد، میں ہاجرہ ہوں، اسماعیل کی ماں، دعائے خلیل مبارک ہو۔ آمنہ، تم رحمت دو عالم کی ماں ہو۔ تیسری آواز بی بی سارہ کی تھی، احمد، میں سارہ ہوں، اسحاق کی ماں، تمہیں آخر الزماں کی ماں بننے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ چوتھی آواز بی بی مریم کی تھی، آپ فرماتی تھیں، عیسیٰ میرے بیٹے ہیں،
میں مریم ہوں آمنہ، تمہیں نویبی مسیحا مبارک ہو۔ سردار قریش نے دیکھا ان کے گھر کی دروازے کھلے، صبیبہ دیوانہ وار دوڑاتی ہوئی سانِ کعبہ میں داخل ہوئی اور دور ہی سے بولی، سردار قریش، اگر آج آپ کے پاس موتیوں کے خزانے ہو تو اس کنیز پر نثار کر دیجیے، اگر آپ کے پاس سونے کے پہاڑ ہو تو اسے صبیبہ کو عطا کر دیجیے۔ میں ایسے مبارک پوتے کی خبر سنانے کے لیے آئی ہوں جس پر زمین اور آسمان درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ وقت مکے میں صبح صادق کا تھا، مشرق سے آفتاب طلوع ہو رہا تھا اور اسماعیل کی بستی میں عبداللہ کے گھر میں آفتاب فدا ہے۔